अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये वारदात पाकिस्तान से पहले की है और ये उस इलाके की वारदात है जो आजकल पाकिस्तान का वस्ती इलाका है। वो दरमियाना सा एक कस्बा हुआ करता था जिसका में एसएचओ था। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक फैली हुई ज़रई अराजी हुआ करती थी, मगर अब वो हरी भरी खेतियां दूर हट गई हैं और थोड़ी भी रह गई हैं। इस वास्ते की आबादी बहुत बढ़ गई है। इसको लोग अब शहर कहते हैं। 4-5 बड़ी फैक्ट्रियां भी चल रही हैं। जिस वक्त की मैं ये कहानी सुना रहा हूँ उस वक्त आबादी थोड़ी थी और फैक्ट्री एक भी नहीं थी। ज़राई अराजी के मालिक 8-10 मुसलमान खानदान थे जिनकी माली हैसियत बहुत अच्छी थी और इन लोगों के घरों में तालीम भी थी। ये मालकान खुद हल कुदाल चलाते नहीं थे। इनके नौकर और मज़ारे खेती बाड़ी के सारे काम करते थे। इनमें से 3-4 का आड़त का कारोबार भी था। इसी क्लास के 3 आदमी मेरे पास थाने में आए। वक्त दिन का तकरीबन 1 बजे का था। आंधी बड़े ज़ोरों शोर से चली थी और अब बारिश बरसने लगी थी और हवा आंधी की रफ्तार से तेज़ चल रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में इनका आना यही बताता था कि ये लोग खैरियत की कोई खबर नहीं लाए। उन्होंने खबर ये सुनाई कि इनकी एक औरत घर में मरी पड़ी है। मैंने इनको बिठाकर कुछ बातें पूछी तो ये रिपोर्ट इस तरह बनी थी कि ये औरत, जिसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान बताई गई थी, घर में अकेली थी। इसके 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और दूसरा 10 साल का था। वो स्कूल गए हुए थे। इसका खामिद अपने कामकाज के वास्ते बाहर निकला हुआ था। वो खाने के वास्ते घर आया था तो अपनी बीवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई देखी। इन 3 आदमियों में से एक इस औरत का खामिद था, दूसरा औरत का भाई था और तीसरा खामिद का बड़ा भाई था। ये भी बताया गया कि लाश के गले के गिर्द दुपट्टा लिपटा हुआ है और दुपट्टे की दोनों तरफ से औरत ने मरी हुई हालत में भी दुपट्टा मुट्ठियों में पकड़ा हुआ है। मैंने इस वक़ूआ की बाबत सवाल पूछने शुरू कर दिए और बहुत ही छोटी छोटी बातें भी पूछी। ये इस वास्ते पूछी कि 2 ही महीने पहले एक नौजवान लड़की ने बिल्कुल इसी तरह खुदकुशी कर ली थी। मैं मौके पर गया तो लाश की यही हालत देखी कि दुपट्टा उसके गले के गिर्द लिपटा हुआ था और दोनों तरफ से दुपट्टा लड़की की मुट्ठियों में पकड़ा हुआ था। मैंने उस वारदात को सामने रखकर इन तीनों से बहुत सारी बातें पूछी। आपको याद होगा, मैंने कहा, 2 महीने पहले एक लड़की ने इसी तरह खुदकुशी की थी। वो हमारे ही मोहल्ले की लड़की थी। हामिद ने कहा, वो हमारे मोहल्ले ही की नहीं थी, बल्कि उनका मकान हमारे मकान के साथ है। दीवार सांझी है और छतें मिली हुई हैं। मेरी बीवी की लाश बिल्कुल इसी पोजीशन में है। आपका अपना ख्याल क्या है? मैंने पूछा। क्या इसको भी आप खुदकुशी कहेंगे? हम कुछ भी नहीं कह सकते जनाब, हामिद ने कहा। खुदकुशी की कोई वजह नहीं। ये मेरे भाई हैं और ये साहब मेरी बीवी के भाई हैं। इनसे पूछ ले। मेरी बीवी को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि वो अपने आप को हलाक कर देती। बाकी रही बात दुश्मनी की, दूसरे दोनों में से एक ने कहा, हमारी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाती। न ज़मीनों का किसी के साथ तनाज़ा, न कारोबार में किसी के साथ कोई खटपट है। मेरे दिमाग में खुदकुशी का ही ख्याल बैठ गया। वो इस वास्ते कि इतने करीबी पड़ोस में एक लड़की ने अपने दुपट्टे से अपने आप को फांसी दी थी। इस औरत का भी कोई संगीन मसला होगा और उसने खुदकुशी का यही तरीका बेहतर समझा और कामयाब हो गई। ये तीनों कह रहे थे कि मरने वाली को कोई परेशानी नहीं थी। इनको तो अपना पर्दा रखना ही था। मुझको जो कुछ भी मालूम करना था वो इन तीनों ही से नहीं करना था, बल्कि मेरे पास और भी ज़रिए थे। और मुखबिरी का ये निज़ाम इतना अच्छा था कि ज़मीन में दफन की हुई बात भी बाहर आ जाती और मुझ तक पहुंच जाती। पहले तो जाकर लाश को देखना ज़रूरी था। मैंने जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो की और थाने से अपनी रवानगी तहरीर की और इन तीनों के साथ चल पड़ा। इस दिन की बारिश मुझको आज भी याद है। बड़ी ही तूफानी बारिश थी, लेकिन उन वक्तों में पुलिस को अपनी ड्यूटी से ऐसे तूफान रोक नहीं सकते थे। मैं मौका वारदात पर जा रहा था। एक आम इंसान की हैसियत से मुझको अफसोस था कि पहले एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और अब एक औरत ने खुदकुशी कर ली है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत एक पुलिस अफसर की थी जिसने तफ्तीश करनी थी और ये पुलिस अफसर कुछ खुश था कि चलो ये कत्ल की वारदात नहीं खुदकुशी है और ये केस आज ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इस औरत के घर में दाखिल हुआ।
बड़ा अच्छा घर था। घर की बनावट और सामान को देखकर पता लगता था कि ये लोग इस वक्त की अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। मुझको एक कमरे में ले जाया गया जिसमें फर्श पर औरत की लाश पीठ के बल पड़ी हुई थी। मैंने पास बैठकर लाश को देखा। दुपट्टा जरा मरोड़ा हुआ उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। दुपट्टे के 2 रोल गर्दन के गिर्द लिपटे हुए थे। दाएं और बाएं कंधों के करीब से औरत ने मरी हुई हालत में भी दुपट्टे को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। देखने वाला हर शख्स समझ सकता था कि इस औरत ने दुपट्टा अपने गले के इर्द गिर्द लपेटा और दाएं बाएं जोर से खींचकर अपने आप को फांसी दे दी। मैं अपने थानेदारी तजुर्बे की बात बताता हूँ। इस तरीके से खुदकुशी करने वाले आमतौर पर कामयाब नहीं हुआ करते। ये इस वास्ते कामयाब नहीं होते कि जब इंसान का सांस रुकता है तो वो बड़ी जोर जोर से तड़पता है। तड़पने के दौरान हाथ ढीले पड़ जाते हैं और गले का फंदा इतना ढीला हो जाता है कि सांस अंदर बाहर आने जाने लगता है। इस तरीके से बाद लोग खुदकुशी में कामयाब भी हो जाते हैं। और ये इस वास्ते होता है कि जब खुदकुशी करने वाला दुपट्टे को या रस्सी को दाएं बाएं खींचता है तो सांस रुक जाता है और इतनी अजियत होती है कि हाथ ढीले होने के बजाय इनकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इस औरत के मामले में ऐसा ही हुआ और जिस लड़की ने 2 महीने पहले इसी तरह खुदकुशी की थी वो भी ऐसे ही हुआ। दोनों की मुट्ठी की पकड़ बड़ी सख्त थी और हाथ और बाजू वहीं अकड़ गए। लेकिन इस औरत और इस लड़की के केस में एक फ़र्क नज़र आया। लड़की के बाजुओं में चूड़ियाँ थीं जो बिल्कुल सही सलामत थीं। उसके कपड़े भी ठीक ठाक थे और चेहरे पर या जिस्म पर किसी भी तशद्दुद का निशान नहीं था। मैंने बड़ी ही गहरी नज़र से मुआयना किया और जायज़ा लिया था। खुदकुशी के सिवा कोई और वजह मौत की नज़र नहीं आती थी। खुद घर वालों ने कह दिया था कि इसने खुदकुशी की है। लेकिन इस औरत की लाश के दाएं बाएं टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। मुझको आज भी याद है कि एक कलाई में सिर्फ एक चूड़ी रह गई थी और दूसरी कलाई में 2 चूड़ियाँ थीं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तड़पते वक्त इसकी चूड़ियाँ टूटी हों, लेकिन अपनी अकल और अपना तजुर्बा इस्तेमाल किया तो ये ख्याल आया कि इतना ज़्यादा फर्श पर गिरी हुई हालत में ये औरत तड़पती तो हाथ ढीले हो सकते थे, फिर ये फंदे से मर नहीं सकती थी। मैंने जब चूड़ियों के टुकड़े देखे तो ये ज़रूरत महसूस की कि लाश का बगौर मुआयना किया जाए। मैंने लाश को सर से पांव तक देखना शुरू किया। एक ये चीज़ नज़र आई कि गर्दन के एक तरफ जबड़े से ज़रा नीचे एक खराश थी जो लंबी नहीं थी। इस पर खून जमा हुआ था। इससे मैं ये समझा कि इस औरत ने अपनी गर्दन से फंदा ढीला करने के वास्ते उंगलियां गर्दन और फंदे के दरमियान डालने की कोशिश की तो उसका नाखून जबड़े के जरिए नीचे खाल में उतर गया। मैंने औरत का उस तरफ वाला हाथ देखा। औरत के नाखून पड़े हुए थे। औरत की कमीज का गला ज्यादा नीचे नहीं था, किसी हद तक मर्दाना कमीजों जैसा बगैर कॉलर के गला था। इस कमीज के बटन जहां नीचे खत्म होते थे वहां से कमीज 3-3.5 इंच लंबाई में फटी हुई थी। साफ नजर आता था कि ये कुछ देर पहले फटी है। ये पुरानी फटी हुई हो ही नहीं सकती थी। ऐसा होता तो ये औरत वहां सिलाई कर लेती। एक कलाई पर छोटी सी खराश थी और इस पर भी खून जमा हुआ था। यहाँ टूटी हुई चूड़ी का सिरा लगा होगा। पहने हुए कपड़ों की हालत देखकर ये कहा जा सकता था कि इस औरत पर किसी ने हमला किया और इसको दबोचने झगड़ने की कोशिश की और औरत ने मज़ाहमत की। औरत की इज्जत पर हमला नहीं हुआ था। जिद्दोजहद के आसार बड़े साफ थे। मैंने अपना फैसला सुना दिया कि ये कत्ल की वारदात है। उस औरत के खामिद ने थाने में कहा था कि खुदकुशी की कोई वजह नहीं थी और किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी कि नौबत कत्ल तक आती। अब खामिद ने और खामिद के बड़े भाई ने यही अल्फाज ज़रा ज़ोरदार तरीके से कहे। मुझको उम्मीद थी कि औरत का भाई कत्ल का ही शक करेगा, लेकिन उसने भी ज़रा ढीली ज़बान में इन दोनों की तायीद कर दी। मैंने सोचा ये था कि कातिल खामिद भी हो सकता है। मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। हेड कांस्टेबल को कहा कि वो लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का बंदोबस्त करे। इस कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था जिसका डॉक्टर पोस्टमार्टम किया करता था। कोई पेचीदगी होती तो फिर बात लाहौर तक पहुंचती थी। मैंने तफ्तीश वहीं बैठकर करनी थी। मेरे कहने पर वारदात वाले घर से 4-5 घर आ गए। इसी गली में एक मकान के बैठक में मेरे वास्ते बैठने का इंतजाम फौरन कर दिया गया। ये ज़हन में रखें कि मकतूला के चेहरे पर कर्ब और अज़ियत का बड़ा गहरा तासुर था। ये तो होना ही था, इस वास्ते कि उसका गला घोंटा गया था।
तकलीफ और दर्द के इस तासुर के बावजूद मकतूला के चेहरे के नकूश बताते थे कि खूबसूरत औरत थी। अब तो उसके चेहरे पर मौत का रंग आ गया था, फिर भी उसके कुदरती रंग का अंदाजा होता था। ये चेहरा यकीनन दिलकश था और गर्दन लंबूतरी थी। मैंने सबसे पहले इसके खामिंद को अपने पास बिठाया, दोनों इम्कानात सामने रखे, खुदकुशी भी और कत्ल भी। मैंने ये मालूम करना था कि मकतूला की अज़दवाजी ज़िंदगी खुश व खुर्रम थी या कोई गड़बड़ वाली बात थी। मुझको ये भी मालूम था कि हामिद यही साबित करेगा कि वो अपनी बीवी को हर लिहाज से खुश रखता था और उसको कोई शिकायत नहीं थी और वो किसी परेशानी में मुब्तला भी नहीं था। सिराज भाई, मैंने इसको सोच के कहा, मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा। जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि ये पहली वारदात नहीं जिसकी मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। आप झूठ बोलेंगे तो आपका चेहरा मुझको बता देगा कि ये झूठ है। फिर ये भी सोच लें कि मेरे पास मुखबिरी के ऐसे ऐसे जरिए मौजूद हैं जो आपके घर के अंदर की हर एक बात जानते हैं। किसी न किसी मकाम पर आपका झूठ पकड़ा जाएगा, फिर आपके साथ मेरा रवैया ऐसा होगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप हर बात बिल्कुल सही मुझको बता दें और राजदारी का फ़ायदा मुझसे लें? कुदरती बात थी कि उसने सच बोलने का वादा किया। मैंने अपने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। वो जवाब देता रहा और उसका हर जवाब यही जाहिर करता था कि उसने अपनी बीवी को जैसे तख्त पर बिठा रखा था। मसलन उसने कहा कि बीवी को उसने पूरी आज़ादी दी हुई थी और बीवी हंसमुख, जिंदा दिल और मिलनसार थी। मैंने जरा शुरू की तो वो कुछ परेशान हो गया। वो समझ गया कि मुझको उस पर एतबार नहीं आ रहा। एक काम करें जनाब, उसने कहा, मेरी बीवी का भाई यही है और इसके माँ बाप भी मेरे घर आ गए हैं और मेरे पड़ोसी भी मौजूद हैं जिनके साथ मेरी दीवारें और छतें मिली हुई हैं। आप इन सब से अलग अलग पूछ लें कि मेरे घर में मेरी बीवी की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही थी। सिर्फ इसके रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि मैंने कई और लोगों से ये बातें पूछनी थी। इस हामिद ने बात इस पर ख़त्म की कि इसकी बीवी को घर में कोई तंगी और कोई परेशानी नहीं थी। सिराज का बड़ा भाई भी उसके साथ थाने रिपोर्ट लिखवाने आया था। मैं इसको बुलाना चाहता था लेकिन मालूम हुआ कि वो लाश के साथ अस्पताल चला गया है। मैंने मकतूला के भाई को बुला लिया और सिराज को भेज दिया। मुझको तवक्को थी कि मकतूला का ये भाई कुछ तो मुखालफाना बात करेगा, लेकिन वो भी सिराज की ही तायीद करता जा रहा था। उसने बताया कि सिराज बहुत ही भला आदमी है और मकतूला के इशारों पर चलता था। इस भाई ने अपनी बहन को कभी परेशानी की हालत में नहीं देखा था और बहन ने कभी अपने खामिद की कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने इस शख्स पर भी बहुत जिरा की लेकिन कोई ऐसी बात उसकी ज़बान पर ना आई जो मुझको तफ्तीश के किसी रास्ते पर डाल देती। मैंने उसको भी उठा दिया और सोचने लगा कि अब किसके साथ बात करूं। मकतूला की माँ का ख्याल आ गया। ये एक ऐसा जरिया था जिससे मुझको कोई ना कोई इशारा मिल सकता था। एक तो वो माँ थी और दूसरे औरत थी। औरत ज़ात जब दुखी होती है तो फालतू बातें भी कर देती है। मैंने इसी वक्त मकतूला की माँ को बुलवाया और वो आ गई। मेरी तवक्को के मुताबिक वो रोती हुई आई और मैंने इसको बिठा लिया। इसकी बेटी की मौत पर इजहार अफसोस किया और दो चार कलमे हमदर्दी के कहे। इसके आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई। मैंने इसको कहा कि वो मुझको ज़रा सा इशारा दे दे कि इसकी बेटी ने खुदकुशी की है तो इसको किसने इतना दुख पहुंचाया था, और अगर वो समझती है कि इसकी बेटी को कत्ल किया गया है तो कातिल कौन हो सकता है। तो मैं इस मर्द या औरत को अभी गिरफ्तार करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी पर लटका दूंगा। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती थी, माँ ने कहा। हामिद ने तो इसको घर की मलका बनाकर रखा हुआ था। घर की तरफ से या हामिद की तरफ से इसको कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ और कोई शिकायत नहीं थी। दुख और तकलीफ का खतरा सास से होता है, ससुर से होता है या इनकी औलाद से होता है, लेकिन मेरी बेटी की सास भी नहीं थी, ससुर भी नहीं था। घर में उसका अपना ही राज था। हामिद तो इसके आगे बिछा बिछा रहता था। खुदकुशी तो बंदा उस वक्त करता है जब दुनिया के बंदों से वो तंग आ जाता है और खुदा की तरफ से भी मायूस हो जाता है। मेरी बेटी को तो पता ही नहीं था कि उदासी और गमी क्या होती है। खुदा की कसम, सिराज इतना अच्छा दामाद था कि मेरी एक और बेटी होती तो मैं ये बेटी भी सिराज के साथ ब्याह देती। इस रिपोर्ट को मैं 100% सही और मुसद्दका समझता था।
یہ اس واسطے سمجھتا تھا کہ شادی شدہ بیٹیوں کی مائیں ان کے خاوندوں اور خاوندوں کے جملہ رشتہ داروں کو برا ہی کہا کرتی ہیں اور ان کے واسطے خیر کا ایک کلمہ بھی نہیں کہتی۔ اپنی بیٹیوں کو وہ فرشتوں کے روپ میں پیش کرتی ہیں اور ان کو مظلوم ہی ثابت کرتی رہتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی اور سفید جھوٹ ہوتا ہے، اور بلکہ یہ جھوٹ بولنے والی عورتیں خود بھی ایسی کہانیوں کو جھوٹ ہی سمجھتی ہیں۔ اسی واسطے میں حیران ہو گیا کہ یہ عورت عام رواج کے الٹ بات کر رہی تھی اور مجھ کو یہ سچ جھوٹ معلوم ہو رہا تھا، لیکن یہی سچ تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکی کی ماں یہ بیان دے رہی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں۔ پھر میں نے اس ماں کو یہ خیال دماغ میں رکھ کر کریدنا اور کھنگالنا شروع کر دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے، اور اتنی دشمنی مقتولہ کی اپنی بیٹی یا اس کے خاوند کی کس کے ساتھ تھی جو قتل کا باعث بنی۔ ماں تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ اس کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی بیٹی ہنستی تھی اور دوسروں کو ہنساتی تھی۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو بیٹی مجھ کو ضرور بتاتی۔ ماں نے کہا، ماں بیٹی ایک دوسرے کے راز جانتی ہیں اور آپس میں دل کی باتیں کیا کرتی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اس کے پڑوسیوں سے اور سارے محلے کے گھر گھر سے پوچھ لیں کہ میری بیٹی کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ ہر کوئی میری بیٹی کا سجن ہی ہوگا، دشمن ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا آپ اپنی بیٹی سے ملتی ملاتی رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ملنا ملانا تو لگا ہی رہتا تھا، ماں نے جواب دیا۔ میرا گھر بیٹی کے گھر سے دور تو نہیں، اسی گلی کے آخر میں میرا گھر ہے۔ یہ بات میں نے اس واسطے پوچھی تھی کہ شاید ماں کچھ لمبے وقفے کے بعد بیٹی سے ملتی ہوگی اور اس کو بیٹی کے گھر کی زیادہ باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے جواب سے میرا یہ شک رفع ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ وہ ایک روز پہلے ہی بیٹی کے ہاں آئی تھی اور بیٹی خوش و خرم تھی۔ ماں نے تو مجھ کو مایوس کر دیا۔ میں نے اس سے اس کے اپنے اور مقتولہ کے خاوند کے قریبی رشتہ داروں کے نام معلوم کیے۔ ماں کو فارغ کر دیا اور نمبردار کو بلا کر 4 نام بتائے اور کہا کہ ان کو یہاں لے آئے۔ ان چاروں میں 2 رشتہ دار مقتولہ کے تھے اور 2 اس کے خاوند کے۔ نمبردار نے ان کو بلا دیا۔ میں نے ان چاروں کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر پوچھ گچھ کی۔ مجھ کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی، لیکن وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اس عورت نے خودکشی کی ہے یا قتل ہوئی ہے۔ وہ چاروں کہتے تھے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، البتہ اندر ہی اندر رازداری میں کوئی وجہ تھی تو اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ صرف ایک نے ذرا رازداری کے لہجے میں کہا کہ مقتولہ کچھ زیادہ ہی زندہ دل عورت تھی۔ اس کے خاوند کی بابت اس نے یہ رائے دی کہ بیوی کے آگے اتنا جھکا رہتا تھا کہ اس کو زن مرید کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ مردوں کے ساتھ بھی مقتولہ اسی طرح بے تکلفی سے بات کرتی تھی جس طرح عورتیں عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اس شخص کی بابت میری رائے یہ تھی کہ یہ کچھ زیادہ عقل کی بات کرتا ہے اور پس پردہ باتیں بھی اگر پوری طرح نہیں جانتا تو کچھ اشارے دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے خاوند کے قریبی دوستوں کی بابت اس کی رائے کیا ہے۔ دراصل جناب، ایک بات زبان پر آتی ہے، اس نے کہا، دوست تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن سراج کا ایک دوست کچھ مشکوک اخلاق والا ہے، اور اس کے ساتھ سراج کی اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر وہیں رہتا ہے۔ اس نے دوست کا نام بتایا۔ میں اصل نام تو ظاہر نہیں کروں گا، میں اس کو رفاقت کہوں گا۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ ان کی برادری کا ہی آدمی ہے، خوشحال زمیندار ہے، خوبرو آدمی ہے، اور اس کی عمر مقتولہ جتنی ہی تھی، یعنی 30 سے اوپر 35 سے کم۔ اس کی بابت اس نے جو باتیں بتائیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رفاقت ایسا شخص ہے جس کو ہم پولیس والے سفید بدماش کہتے ہیں، سفید پوش بدماش کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گھٹیا قسم کا بدماش یا جرائم پیشہ نہیں، لیکن اس کے سارے انداز اور اس کا رویہ بدماشوں والا ہوتا تھا۔ ایسے لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لیکن گھٹیا طریقے سے نہیں، بلکہ جائز اور باعزت حرکات سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو وہ اپنے تحفظ اور اپنے مفادات کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ وہ ایسا ہی بدماش ہے، لیکن اس نے ایسی حیثیت بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو بدماش سمجھ کر بھی عزت دار آدمی سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس شخص نے رفاقت کی بابت اتنا ہی بتایا
کہ مقتولہ کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا، اور یہ بھی کوئی راز والی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی بے تکلفی تھی۔ سراج تو اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا اور اس پر پورا پورا اعتماد کرتا تھا۔ میں اس واسطے زیادہ کچھ نہیں جانتا جناب عالی، اس شخص نے کہا۔ بعض لوگ شک کرتے تھے کہ رفاقت کے مقتولہ کے ساتھ کوئی اور تعلقات تھے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مقتولہ ایسی عورت نہیں تھی، یہ اس کی زندہ دلی تھی کہ رفاقت کے ساتھ بے تکلف رہتی تھی۔ ان چاروں پر میں نے بہت محنت کی اور خاصا وقت لگایا، اور صرف یہ بات معلوم ہوئی اور رفاقت کا نام میرے سامنے آیا۔ رفاقت جیسے اشخاص کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، ایسے اشخاص آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، یہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور پکے بدمعاش بھی ہوتے ہیں۔ تم ہی کچھ بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار کو کہا۔ مرنے والی کے اپنے سگے بھی کہتے ہیں کہ نہ تو یہ خودکشی کی کوئی وجہ رکھتی تھی اور نہ قتل کی۔ تم یہ بتاؤ کہ اس رفاقت کا اس میاں بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نمبردار کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ ابھی میں نے کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ نمبردار بہت کچھ جانتا ہے۔ میں چپ ہو گیا اور نمبردار نے اپنی بات شروع کر دی۔ پولیس افسروں کی ان تفتیشی کہانیوں سے آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ نمبردار اپنے علاقے کے تھانے دار کو اللہ اور رسول کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے، اور ہر گھر کے اندر خانے کی باتیں بھی ان کو معلوم ہوتی تھیں۔ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اکثر و بیشتر نمبردار خود بھی پکے بدمعاش ہوتے تھے۔ ان کی مکاری اور عیاری کو بعض تھانے دار بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کسی ملزم کو بچانے کے واسطے تھانے دار کو چکر دینے پر آتے تو تھانے دار کو چکرا دیا کرتے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں اس قصبے کے جس نمبردار کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی دیہاتی اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا، وہ قصبے کے شہری معاشرے کا آدمی تھا، 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، گھر میں خوشحالی تھی اور اس شخص میں تہذیب اور شائستگی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں استادی اور چالاکی بھی پوری پوری موجود تھی، جس کو ہم آسانی سے مکاری اور عیاری کہہ سکتے ہیں۔ خودکشی کو ذہن سے اتار دیں میری سرکار، نمبردار نے بات یہاں سے شروع کی۔ یہ عورت قتل ہوئی ہے، میرا اپنا جو شک ہے وہ ابھی میرے دل میں ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو اندر خانے کی ایک اسٹوری سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ غور کریں کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اتنے گہرے پردوں کے پیچھے کی بات ہے جس کو شاید 1-2 آدمی ہی جانتے ہوں گے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ رفاقت میرا گہرا دوست ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے۔ نمبردار نے تو بہت ہی لمبی بات سنائی تھی اور میں نے بہت سی باتیں اپنے مطلب کی بھی پوچھی تھیں۔ مختصر بات یہ سامنے آئی کہ رفاقت اور مقتولہ میں باقاعدہ عشق و محبت کا ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن یہ کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی۔ رفاقت بھی شادی شدہ تھا اور مقتولہ بھی، دونوں کے 2 بچے تھے۔ میں مقتولہ کے اصل نام کی بجائے حسنہ لکھوں گا۔ حسنہ کی بابت یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کوئی بچلن عورت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ خامد کے ہوتے ہوئے جس عورت نے ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے وہ بچلن نہیں تو اور کیا تھی؟ بچلن سے میری مراد وہ عورت ہے جو اپنے آشنا بدلتی رہتی ہے یا بیک وقت ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ آشنائی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ حسنہ کی بابت تو ہر کسی کی یہی رائے تھی کہ صاف ستھرے چال چلن کی عورت ہے۔ رفاقت کی بابت لوگ کہتے تھے کہ وہ حسنہ کے خامد سراج کا دوست ہے، اور ان کی دوستی اتنی پکی ہے کہ رفاقت حسنہ کے گھر بے تکلفی سے آتا جاتا ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ حسنہ اور رفاقت کی اس آشنائی کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ شوقین مزاج اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا خاوند کچھ مردہ دل اور کچھ غیر ذمہ دار سا آدمی ہے۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی ہیں جو مرد ہی پوری کیا کرتے ہیں، حسنہ کیا کرتی تھی، اور ایسے سارے کام ہنسی خوشی بلکہ فخر سے کیا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پھر تو یہ عورت کھانے پینے والی ہوگی، تحفے اور رقمیں وصول کرتی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ بعض عورتیں کپڑوں کی اور بعض زیور کی اتنی شوقین ہوتی ہیں کہ کسی کو دوست بنا کر اپنی عصمت بطور قیمت یا بطور تحفہ پیش کرتی ہیں، لیکن حسنہ اس قسم کی عورت نہیں تھی، بلکہ نمبردار نے بتایا کہ وہ تو کھلانے پلانے والی عورت تھی۔ رفاقت اس کا من پسند دوست تھا، خوب رو بھی اور ہسمکھ بھی۔ ان دونوں نے سراج کو بڑی کامیابی سے الو بنایا ہوا تھا۔ رفاقت روب اور رسوخ والا آدمی تھا،
इस वास्ते सिराज के कई काम करवा देता था और सिराज खुश हो जाता था कि उसकी जिम्मेदारियां एक दोस्त ने पूरी कर दी। नंबरदार ने यह भी बताया कि रिफाकत इसका राजदार दोस्त था। इस वास्ते रिफाकत ने बताया था कि हुस्ना ने सिराज पर अपनी खूबसूरती का जादू तारी किया हुआ था। इसके साथ ऐसे नाजो अंदाज और चौंचले किया करती थी कि सिराज ये समझकर कि हुस्ना इस पर जान निसार करती है, फूला नहीं समाता था। मैं समझ गया कि हुस्ना किस टाइप की औरत थी। ऐसी औरतें ज़ाहिरी तौर पर नेक और पाक बनी रहती हैं और इंतहाई खुफिया तरीके से अपनी पसंद के किसी एक आदमी को अपनी जज्बाती और तस्कीन का जरिया बनाकर रखती हैं। कोई और आदमी ऐसी औरत के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश करे तो सरेआम उसकी बेइज्जती कर देती हैं, ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि ये तो बड़ी बाइस्मत और नेक औरत है। इसके बाद नंबरदार ने ये इंकशाफ किया कि 2-2.5 महीनों से रिफाकत और हुस्ना की दोस्ती टूट गई है और उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। नंबरदार के साथ इतनी गहरी राजदारी वाली दोस्ती के बावजूद रिफाकत ने इसको नहीं बताया कि ताल्लुकात टूट जाने की असल वजह क्या थी। नंबरदार ने पूछा तो रिफाकत ने मुंह बुरा सा बनाकर कहा कि बच्चलन वो बेवफा औरत है और अपने खामिद को धोखा दे रही है। नंबरदार ने एक शक का इजहार किया, जो ये था कि हुस्ना ने रिफाकत जैसे ही एक और आदमी को पसंद कर लिया था, लेकिन शायद अभी इनकी दोस्ती शुरू नहीं हुई थी। इसके बाद नंबरदार ने दिमाग लड़ाया और कुछ राय दी और मैंने इससे कुछ और बातें पूछी ताकि तह तक पहुंच सकूं, लेकिन आगे हम दोनों के वास्ते अंधेरा ही अंधेरा था। आगे जो अंधेरा था इसी में सब कुछ था, यानी कत्ल का सुराग उस अंधेरे में छुपा हुआ था। नंबरदार ने मुझको एक लाइन पर डाल दिया था। उसने बड़ी कीमती बात सुनाई थी, लेकिन सिर्फ एक आदमी की ऐसी रिपोर्ट मेरे वास्ते काफ़ी नहीं थी। इस आदमी यानी कि नंबरदार के अपने मफादात और अपनी दिलचस्पियां भी हो सकती थीं। उसने ये तो कहा ही था कि रिफाकत के साथ उसकी गहरी दोस्ती है, लेकिन दरपर्दा कुछ और भी हो सकता था। मुझको तस्दीक की ज़रूरत थी कि रिफाकत और हुस्ना के नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे। मैंने अब कुछ और लोगों से पूछगछ करनी थी और मुखबिरों से भी मालूमात लेनी थी। इसके वास्ते मुझको थाने चले जाना चाहिए था, ताकि किसी को ये पता न चले कि मैंने किस किस को बुलाया और पूछा था। बारिश थमकर फुहार की सूरत इख्तियार कर गई थी और झक्कड़ भी रुक गए थे। मैं थाने चला गया। शाम का खाना, जो बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ था, नंबरदार ने खिला दिया था। मैंने तफ्तीश जारी रखने का इरादा कर लिया था। अपने दफ्तर में जाकर बैठा ही था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और ये भी पता लगा कि लाश अपने घर पहुंच गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का बाइस दम घुटना लिखा था। मकतूला को गला घोंट कर मारा गया था। जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं थे, सिवाय इन 2 छोटी छोटी खराशों के, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। मौत दिन के 11 साढ़े 11 के दरमियान वाक़ई हुई थी। ये वो वक्त था जब आंधी बड़ी ही तेज चली थी और अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। मैं सोचने लगा कि अब किसको बुलाकर तफ्तीश को आगे बढ़ाऊं। सोचते सोचते मकतूला के खामिद के बड़े भाई का ख्याल आ गया। मैं बयान कर चुका हूँ कि कितने अफराद से मैं पूछगछ करके आया था। इनमें सिराज और हुस्ना के रिश्तेदार भी शामिल थे। इनमें से 3 ने कहा था कि सिराज के बड़े भाई को कुछ न कुछ मालूम होगा। वो कहते थे कि ये शख्स बड़ा ही साफ़गो और हकीकत पसंद आदमी है। इनमें से किसी ने यह भी कहा था कि ये भाई सिराज और हुस्ना को पिंदो नसीहत करता रहता था। मैंने पहले बताया है कि सिराज का बड़ा भाई लाश के साथ गया था। अब लाश घर चली गई थी। मैंने एक कांस्टेबल को दौड़ाया कि वो इस शख्स को साथ ले आए। मैंने एक बात पहले कही है, जो एक बार फिर कहूँगा, कि उस ज़माने में शहरों में कत्ल की वारदातें ना होने के बराबर थीं। आजकल की तरह नहीं कि ज़रा सा गुस्सा आया और गोली चलाकर बंदा मार डाला। मुझको ये मालूम करना था कि किसके साथ कोई ऐसी बात हो गई थी। सिराज का बड़ा भाई आ गया। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी। नहायत अच्छी तरह तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी थी। लिबास और वज़े कते से मोअज़्ज़िज़ लगता था और वो था भी मोअज़्ज़िज़ ज़मींदार। मैं उसका नाम हिमाद लिखूंगा। रौबदार आदमी था और पढ़ा लिखा भी मालूम होता था। मैंने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया तो वो खुद ही पूरा बयान देने पर आ गया। उसने कहा कि मरना तो हर किसी को है, लेकिन ऐसी जलील मौत अल्लाह मेरे दुश्मन को भी ना दे। भाई को बहुत समझाया और डराया था,
اس نے کہا، لیکن اس پر معلوم نہیں کیا جادو سوار تھا کہ میری باتوں کو مٹی میں ملاتا رہا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ توقع تو نہیں تھی کہ بات قتل یا خودکشی پر ختم ہوگی، لیکن ایک دن پردے نے اٹھنا ہی تھا۔ کسی بدنام اور بدمعاش آدمی کی دوستی سے بدنامی اور برے انجام کے سوا حاصل ہی کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے سوالات کے ذریعے سے گائیڈ کرتا رہا اور وہ بولتا چلا گیا۔ اس طرح جو نئی بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ اس شخص حماد کو بھی معلوم تھا کہ رفاقت کا عمل دخل اور اثر و رسوخ سراج اور اس کی مقتولہ بیوی حسنہ پر قابل اعتراض حد تک ہے۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ رفاقت کو رات کے وقت بھی سراج کے گھر سے نکلتے دیکھا گیا ہے جب سراج گھر میں نہیں تھا۔ دن کے وقت بھی سراج کی غیر حاضری میں رفاقت اس کے گھر جاتا اور بہت دیر اندر ہی رہتا تھا۔ اس کو سراج کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس واسطے کہ سراج رفاقت کو اپنا پیر استاد مانتا تھا۔ سراج کی بابت حماد نے بتایا کہ اس نے حسنہ کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور حسنہ کو حسینہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس عورت کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی اور سراج اس کے قدموں میں جھکا رہتا تھا۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ چال چلن کے لحاظ سے حسنہ کیسی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں دیکھے بغیر یہ کہنا اچھا نہیں کہ اس عورت کا چال چلن قابل اعتراض تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ شاید رفاقت کو نہیں جانتے، حماد نے کہا۔ سارا شہر اس کو جانتا ہے اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ حسنہ کے ساتھ رفاقت کی دوستی پاک اور صاف تھی۔ ایسے بد کردار آدمی سے نیکی کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر جہاں عورت کو پوری آزادی حاصل ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا نیکی سے پھسل کر بدی میں جا گرنا کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی۔ آپ جان تو گئے ہوں گے کہ رفاقت اور حسنہ کی دوستی کیسی تھی اور ان دونوں نے سراج کو کس طرح شیشے میں اتارا ہوا تھا اور اپنے قابل اعتراض تعلقات کو آزادی سے چلا رہے تھے۔ اب ایک نئی بات سنیں جو حماد نے بتائی۔ حماد کی بابت مجھ کو یہ بتانے والوں نے ٹھیک بتایا تھا کہ یہ موذی شخص حقیقت پسند اور صاف گو ہے۔ حماد دراصل اسلامی اصولوں کی پابندی کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس کی بیوی حسنہ کے ہاں ویسے ہی گئی اور دونوں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ اتنے میں رفاقت کی بیوی وہاں جا پہنچی اور جاتے ہی حسنہ پر برس پڑی۔ اس نے حسنہ کو بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور واہی تباہی بکتی رہی۔ رفاقت کی بیوی دراصل ایک مظلوم بیوی تھی۔ اس کا خاوند ایک اور عورت کے جال میں پھنسا ہوا تھا اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رفاقت کی بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا خاوند حسنہ کے گھر آتا جاتا ہے اور ان کے تعلقات ایسے ویسے ہیں۔ اس عورت نے حسنہ کو کہا کہ تم میرے خاوند کی دوست بنی ہوئی ہو، اگر تمہیں میرا خاوند اتنا ہی پسند ہے تو ہمت کرو اور اپنے خاوند سے طلاق لے کر میری سوکن بن جاؤ اور میرے گھر آ جاؤ، پھر دنیا دیکھے گی کہ تمہاری لاش کس طرح میرے گھر سے نکلتی ہے۔ اب میرا خاوند یہاں آیا تو میں گلی میں کھڑی ہو کر شور مچاؤں گی اور تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ حسنہ کا تو رنگ روپ ہی اڑ گیا۔ آخر حماد کی بیوی حسنہ کی حمایت میں بولی اور رفاقت کی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن یہ عورت اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے حماد کی بیوی کی بھی بے عزتی کر ڈالی۔ پھر وہ واہی تباہی بکتی گھر سے نکل گئی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس عورت کے بھائی ہوں گے؟ اگر ہیں تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ حماد نے میری بات سمجھ لی اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ وہ کمزور سے لوگ ہیں، ان میں اتنی جرأت نہیں کہ قتل کی واردات کی سوچ بھی سکیں۔ میرے دماغ میں یہ شک بیٹھ گیا کہ رفاقت کی بیوی نے ہی حسنہ کا پتہ نہ کاٹ دیا ہو۔ ایک مظلوم عورت جس کا خاوند کسی اور عورت کے چکر میں آیا ہوا ہو، وہ زخمی شیرنی جیسی ہو جاتی ہے اور اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ حماد نے ایک اور بات بتا کر میرا یہ شک پختہ کر دیا۔ اس نے بات یہ بتائی کہ سنا ہے رفاقت اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ ظاہر ہے رفاقت بیوی کو اسی وجہ سے مارتا پیٹتا ہوگا کہ وہ رفاقت اور حسنہ کے تعلقات پر غصے اور احتجاج کا اظہار کرتی ہوگی۔ اس عورت کی بابت یہ بھی پتہ لگا کہ سانولے سے رنگ کی عام سی عورت تھی اور حسنہ کے مقابلے میں اس کی نوکرانی لگتی تھی۔ اس کے بعد حماد نے بتایا کہ اس کی بیوی نے گھر آ کر حماد کو رفاقت کی بیوی کی یہ حرکت سنائی۔ حماد کو افسوس بھی ہوا اور اپنے بھائی سراج پر غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے ایک بچے کو بھیج کر سراج کو اپنے گھر بلوایا
اور اس کو ڈانٹا بھی اور شرمسار بھی کیا۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، یہ بات دن کی ہے اور اب رات ہو گئی ہے، لیکن حسنہ نے اسے بتایا ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حماد نے اسے اور زیادہ شرم دلائی کہ حسنہ اسے الو کا پٹھا بنا رہی ہے اور وہ اس پر اپنی عزت اور اپنا وقار بھی قربان کیے ہوئے ہے۔ حماد نے سراج کو یہ بھی کہا کہ رفاقت اس کا نہیں بلکہ حسنہ کا دوست ہے، یہ بھی کہا کہ سراج ساری برادری میں بدنام ہو چکا ہے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس کی اس ڈانٹ ڈپٹ پر سراج کا رویہ اور رد عمل کیا تھا۔ حماد نے بتایا کہ سراج کا سر جھک گیا تھا اور کسی سوچ میں اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر نیچے ہلایا تھا۔ اس خاموشی سے آپ نے کیا مطلب لیا تھا؟ میں نے حماد سے پوچھا اور اسے یہ اشارہ دیا، کیا یہ اس کی بزدلی کا اظہار تھا یا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا؟ یہ بزدلی کی نشانی نہیں تھی، حماد نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سراج ایسا بزدل تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو مضبوط دل گردے والا آدمی ہے، لیکن اس عیار عورت نے اس کی اپنی اصل شخصیتی مسخ کر ڈالی تھی۔ اگر حماد مجھ پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ سراج بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بات ایسی بھی کہی جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ سراج میں ہٹ دھرمی تھی، یہ بھی تو ہٹ دھرمی ہی تھی کہ اپنی بیوی اور اس کے دوست کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور اپنے اسی رویے کو صحیح سمجھتا تھا۔ حماد نے کام کی ایک اور بات سنا دی۔ 2 روز پہلے یعنی قتل کی واردات کے 2 روز پہلے سراج اس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی حسنہ کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رفاقت جیسے مشکوک کردار کے آدمی کے ساتھ بے تکلفی نہ رکھے، اس واسطے کہ اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ سراج نے حسنہ کو کہا کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو رفاقت کو حسنہ گھر میں نہ گھسنے دیا کرے، کہ سراج گھر میں نہیں اس واسطے گھر میں داخل نہ ہو اور اس وقت آئے جب سراج گھر میں موجود ہو۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اس بات پر حسنہ بھڑک اٹھی اور رفاقت کے حق میں سراج کو برا بھلا کہہ ڈالا۔ سراج بھی غصے میں آ گیا، اس نے حسنہ کو کہا کہ میں پیار کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں زن مرید بنا اور حسنہ کا اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ بات بڑھ گئی تو سراج نے حسنہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد حسنہ نے سراج کو کہا کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سراج نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھڑپ پوری کی پوری حماد کو سنائی اور کہا کہ اب وہ حسنہ کو اپنے ٹھکانے پر رکھے گا اور اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ حماد اتنا شریف انسان تھا کہ اس نے باتوں کی روانی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے دل میں سراج کے خلاف یہ شک پیدا کر رہا ہے کہ حسنہ کا قاتل سراج ہے۔ میں نے اس شک کے پیش نظر 3-4 سوال کیے تو حماد نے بلا سوچے سمجھے بڑی برخورداری سے جواب دیے اور میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ آ گئے، ایک سراج اور دوسری رفاقت کی بیوی۔ حماد کے ساتھ سوال جواب اور بیان وغیرہ میں اتنا وقت لگ گیا کہ رات کے 11 بجنے والے ہوں گے۔ میں نے حماد کو رخصت کر دیا اور خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میرے 3 پکے مخبر آ گئے، فوراً ہی بعد 2 معززین بھی آ گئے جو ظاہری طور پر تو معززین تھے لیکن در پردہ میرے مخبر تھے۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور واردات کی بابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ شک تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ حسنہ کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہو سکتے ہیں۔ وہ حسنہ کو زندہ دل اور ہر دل عزیز عورت کہتا تھا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ اس قسم کی عورت عام طور پر بدنام ہو جایا کرتی ہے۔ جن لوگوں کی اپنی نیت صاف نہیں ہوتی وہ ایسی عورت کو بے حجاب اور بے حیا کہا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایسی عورت یقیناً بدچلن ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ حسنہ کو بدچلن ہی ثابت کیا جائے، لیکن یہ موذی شخص ان بیانات کے بالکل الٹ چل رہا تھا جو اس وقت تک کئی اشخاص نے دیے تھے۔ میں نے اس سے بہت سوال و جواب کیے لیکن وہ کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس سے میں صرف یہ سمجھا کہ حسنہ نے رفاقت کی دوستی کو ایسی کامیابی سے پردے میں رکھا ہوا تھا کہ کئی لوگ اس کو بدچلن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے معزز آدمی کو بلایا۔ اس نے جو بیان دیا اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے انہی بیانات کی تصدیق ہوئی جو پہلے مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ نمبردار نے اور حماد نے رفاقت اور حسنہ کی دوستی کی بابت جو تفصیلات سنائی تھیں وہ اس شخص نے بھی سنا دیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ سراج کیسا آدمی تھا۔
अपनी ضرورت کے مطابق سوال کیے تو حماد کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ سراج بزدل اور کسی کے آگے جھکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ اس کے آگے سراج کٹ پتلی بنا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پکے مخبروں سے رپورٹیں لیں، ان میں سے بھی کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ تینوں نے وہی رپورٹ دی جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ حیران ہوا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی حسنہ کو بدچلن یا آوارہ یا گھٹیا عورت نہیں کہا، البتہ اسے خاصی چالاک عورت کہا، اور یہ بھی کہ وہ اتنی ہنسمکھ اور ملنسار ہے کہ اپنے خلاف کوئی گلا شکوہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ رفاقت کے ساتھ اس کی دوستی کا ذکر سب نے کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ دوستی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود وہ حسنہ کے کردار کو اچھا کہہ رہے تھے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتے تھے۔ یہ تینوں چونکہ میرے پکے مخبر تھے، اس واسطے میں نے اس کو کچھ اور باتیں بھی بتائیں کہ وہ جا کر معلوم کریں۔ ان میں سے ایک نے ایک عورت کا نام لیا اور وثوق کے ساتھ کہا کہ میں صرف اس عورت کو بلا لوں تو وہی میرا کام کر دے گی۔ یہ ایک کامی یعنی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا خامند بجلی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا۔ میں اس عورت کا نام نذیرہ لکھوں گا۔ اس مخبر کو ہی کہا کہ وہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دے، باقی سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ نذیرہ آ گئی۔ وہ حسنہ کی ہم عمر تھی، یعنی کہ 30-35 سال کے درمیان کی عورت تھی۔ شکل و صورت اچھی اور رنگ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت تو بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھیں۔ میں جان گیا کہ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہیں اور واپس رکھ بھی آتی ہیں۔ ایسی عورتیں پولیس کے بہت کام آتی ہیں۔ پہلے تو میں نے نذیرہ کو یہ ذہن نشین کرایا کہ وہ کسی ذرا جتنی بات پر بھی پردہ ڈالنے کی حماقت نہ کرے، پھر اس کو بتایا کہ مجھ تک بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں اور اب میں اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچاری چھوٹی ذات اور کم حیثیت کی عورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری اس بات پر صلحانہ عمل کرے گی۔ اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ لمبی باتیں ہوئیں، میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ نذیرہ حسنہ کی ہمراز تھی، ظاہری طور پر اس گھر کی کامی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی سہیلی کا روپ بھی درپردہ ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ حسنہ اور رفاقت کے درمیان پیغام رسانی کرتی تھی۔ پیغام رسانی کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اس واسطے کہ ان کا میل ملاپ کھلے عام تھا اور رفاقت حسنہ کے گھر آتا ہی رہتا تھا۔ پھر بھی کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ نذیرہ دیتی تھی۔ حسنہ کے مکان کا بڑا دروازہ ایک گلی کی طرف تھا جو عام استعمال ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا دروازہ جو دراصل ایک کمرے کا دروازہ تھا وہ پہلو کی طرف تھا۔ ادھر سے ایک چھوٹی گلی گزرتی تھی۔ رفاقت کبھی کبھی اس چھوٹے دروازے کی طرف سے آتا جاتا تھا۔ نذیرہ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا آپس کا تعلق پاکیزگی لیے ہوئے نہیں تھا، لیکن انہوں نے عشق و محبت چلا رکھا تھا، اور حسنہ رفاقت کو مہیوال کہتی تھی اور رفاقت حسنہ کو سونی کہتا تھا۔ مثلاً رفاقت کوئی پیغام دیتا تو نذیرہ کو یوں کہتا کہ سونی کو یہ بات کہہ دینا۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ نذیرہ، میں نے پوچھا، کیا حسنہ کھانے والی عورت تھی؟ رفاقت سے پیسے اور کپڑے وغیرہ لیتی ہوگی؟ نہیں جی، نذیرہ نے جواب دیا، حسنہ شوقین عورت ضرور تھی، اور اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کا اسے بہت شوق تھا، لیکن اپنے پلے سے خرچ کر کے اپنا شوق پورا کرتی تھی، بلکہ رفاقت کو کبھی کبھار پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ رفاقت کبھی جوئے میں زیادہ پیسے ہار جاتا تو حسنہ کو بتاتا اور ہاری ہوئی رقم حسنہ سے پوری کر لیتا تھا۔ رفاقت نے کئی بار مجھ کو کہہ کر حسنہ سے پیسے منگوائے تھے۔ نذیرہ اپنی بات آگے چلاتی رہی اور میں اس سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتا چلا گیا۔ ایک موقع پر نذیرہ نے مجھ کو یہ الفاظ کہے کہ حسنہ کا خاوند تو سراج تھا، لیکن اصل خاوند رفاقت تھا۔ نذیرہ نے کہا کہ میں بھی ایک بیوی ہوں، میں ٹھیک طرح بتا سکتی ہوں کہ بیوی کیا چاہتی ہے۔ بیوی بچے کی طرح پیار محبت چاہتی ہے۔ نذیرہ نے بتایا کہ سراج جسمانی لحاظ سے حسنہ کے واسطے ٹھیک ٹھاک مرد تھا، لیکن طبیعت اور عادتوں کے لحاظ سے بالکل مردہ تھا، جبکہ حسنہ ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل عورت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ سراج حسنہ کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ اس کو خوش کرنے کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا تھا، لیکن جو حسنہ چاہتی تھی وہ اس کو سراج کی بجائے رفاقت سے حاصل ہوتا تھا۔
نذیرہ نے تفصیلات سنا کر بتایا کہ رفاقت اور حسنہ کے یہ تعلقات کس طرح کے تھے اور انہوں نے کس طرح اور کیسے کیسے طریقوں سے سراج کو اپنے جادو جیسے اثر میں کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ حسنہ کی سراج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ صرف سراج کے ساتھ ہی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نذیرہ نے جواب دیا۔ حسنہ کی لڑائی رفاقت کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور پھر ان کے تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ملاقاتیں سمجھو ختم ہی ہو گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے رفاقت کے ساتھ لڑائی کی یہ وجہ بتائی کہ رفاقت نے حسنہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ خامد سے طلاق لے لے اور وہ خود اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ حسنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ سراج جیسا خامد کسی خوش قسمت عورت کو ہی ملا کرتا ہے۔ حسنہ نے نذیرہ کو اس لڑائی کی بابت یہ بھی بتایا تھا کہ حسنہ نے رفاقت کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسے خامد کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا دل بھر جائے گا تو کسی اور کے ساتھ یاری لگا لو گے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ رفاقت نے حسنہ کی اس بات سے اپنی توہین سمجھی ہوگی، وہ حسنہ کو اپنی لونڈی اور ذاتی ملکیت سمجھتا ہوگا، لیکن حسنہ کچھ اور ہی طرح کے کردار کی عورت تھی۔ وہ اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہی تھی اور جو کھیل کھیلنا چاہتی تھی کھیل رہی تھی۔ نذیرہ نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ حسنہ نے رفاقت کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی بے عزتی گھر آ کر کر گئی ہے۔ رفاقت نے اس بات پر اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد رفاقت نے اپنی یہ فرمائش پیش کی تھی کہ حسنہ سراج سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد رفاقت نے حسنہ سے پیسے مانگے جو کسی اور وجہ سے حسنہ نے نہ دیے۔ رفاقت بگڑ گیا اور سراج کی غیر حاضری میں حسنہ کے گھر آ کر اس کو بہت شرمناک اور بہت بری باتیں کہیں۔ حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ اس نے بھی رفاقت کی بہت بے عزتی کر دی۔ رفاقت حسنہ کو قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ نذیرہ نے مجھ کو سنایا کہ ایک روز حسنہ نے ہنستے ہنستے اس کو کہا کہ ایک طرف رفاقت قتل کی دھمکیاں دیتا ہے اور دوسری طرف اپنا خامد بھی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نذیرہ نے اس کو کہا کہ رفاقت کی دھمکیاں بالکل پھوکی ہیں، لیکن سراج کی دھمکیوں کو وہ مذاق نہ سمجھے اور نہ ہی سراج کو بدھو اور سائی لوگ سمجھ لے۔ ایسے لوگ زہری ہوتے ہیں، کبھی سراج کا دماغ پھر گیا تو پچھتاؤ گی۔ نذیرہ نے بڑے ہی کام کی ایک بات اور سنا دی۔ وہ یوں تھی کہ رفاقت جیسا ہی ایک اور آدمی حسنہ کو اچھا لگنے لگا تھا اور وہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بابت باتیں کرنے لگی تھی۔ حسنہ نے اپنا ارادہ کھل کر تو نہ بتایا۔ نذیرہ جان گئی کہ اب حسنہ دوستی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ نذیرہ کو یقینی طور پر تو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا خیال اس طرح ظاہر کیا کہ شاید کبھی حسنہ نے اس آدمی کو چلتے چلتے کوئی اشارہ کیا ہوگا یا اس کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، جس سے وہ آدمی حسنہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک روز اس آدمی نے نذیرہ سے پوچھا کہ تمہاری بیگم کس حال میں ہے؟ نذیرہ نے کوئی جواب دیا ہی ہوگا، جو سن کر اس آدمی نے کہا کہ اپنی بیگم کو کہنا کہ میں نے اس کی خیر خیریت پوچھی تھی۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے بتایا کہ اس آدمی کے ساتھ حسنہ کے ابھی تعلقات پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دور دور سے ہی مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ ایک روز حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ وہ ایک روز پہلے اپنی باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان گئی تو واپسی پر کھیتوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حسنہ اس کے پاس رک گئی اور کہیں سے رفاقت نے ان کو دیکھ لیا۔ اگلے روز جب اپنے کام کاج کو سراج جا چکا تھا تو رفاقت حسنہ کے گھر آن دھمکا اور حسنہ کو کہا کہ پھر کبھی اس نے حسنہ اور اس آدمی کو اکٹھے دیکھ لیا تو وہ حسنہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے نذیرہ سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قتل سے 2 یا 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر میں نے نذیرہ سے رفاقت کی بیوی کی بابت پوچھا کہ وہ اس سے بھی کبھی ضرور ملی ہوگی اور اس معاملے میں اس نے کوئی بات ضرور کی ہوگی۔ اس کے ہاں تو میرا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، نذیرہ نے کہا۔ اس نے جب حسنہ کے گھر آ کر اس کی بے عزتی کی تھی، اس کے 1-2 دنوں بعد حسنہ نے مجھ کو اس کے گھر یہ معلوم کرنے کے واسطے بھیجا تھا کہ اس کی اور رفاقت کی آپس میں بول چال یعنی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں اور وہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں۔ میں گئی اور باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑ دیا۔ رفاقت کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ خامد نے اس کو مارا پیٹا ہے۔ پھر اس عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت یعنی حسنہ ایسی موت مرے گی کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی اور اس کی بدنامی قبر تک جائے گی۔ میں نے یہ شک دل میں رکھ کر اس عورت نے ہی حسنہ کو مروایا ہوگا۔ نذیرہ کو بہت گریدا اور بات سے بات نکال کر پوچھا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جو میرے شک کو پکا کرتی۔
بلکہ شک رفع ہو گیا۔ نذیرہ نے اپنی رائے یہ دی کہ اس عورت یعنی رفاقت کی بیوی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا زبردست وار کرتی یا کسی سے کرواتی۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک مظلوم عورت کی بد دعا تھی جو حسنہ کی موت کا باعث بنی، اور اب سارے شہر کے لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ حسنہ کا قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دانش کے مطابق یا اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق کہانیاں گھڑ رہے تھے۔ وہ جو زندگی میں ہنسمکھ، ملنسار اور زندہ دل کہلاتی تھی، مر کر ایسی بدنام ہوئی کہ گلی گلی اس کے چرچے ہونے لگے۔ نذیرہ کے پاس بتانے کے واسطے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس عورت نے تو مجھ کو روشنی دکھا دی تھی اور اب میں اندھیروں میں بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ جب نذیرہ کو رخصت کرنے لگا تو اس نے ہر غریب اور نادار گواہ کی طرح ہاتھ جوڑ کر مجھ کو کہا کہ میں کسی کو یہ پتہ نہ لگنے دوں کہ اس نے یہ باتیں مجھے بتائی ہیں۔ سراج کا تو اتنا ڈر نہیں، میں رفاقت سے ڈرتی ہوں۔ اس کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ہر تفتیش کا ایک معمول ہے۔ میں نے اس معمول کے مطابق نذیرہ کو جھوٹی تسلیاں دیں کہ وہ بے غم اور بے فکر ہو کر گھر جائے۔ وہ اٹھی اور مجھ کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے پردے تو اٹھا ہی دیے تھے، لیکن اس کا یہ بیان قتل سے 2 یا 3 روز پہلے تک ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ رفاقت نے جب حسنہ کو گھر آ کر دھمکی دی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ نذیرہ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ 2-3 دن یعنی قتل تک اس کے گھر نہ جا سکی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کا ایک بچہ یا غالباً اس کا خامند زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مصروف رہی اور حسنہ کے گھر جانے کی مہلت حاصل نہ کر سکی، تاکہ اس کو خبر ملی کہ حسنہ نے خودکشی کر لی ہے یا قتل ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا؟ میں نے نذیرہ سے پوچھا تھا۔ کیا تم نے اس کو خودکشی سمجھا تھا یا قتل؟ توبہ کرو جی، نذیرہ نے جواب دیا۔ حسنہ خودکشی کرنے والی عورت نہیں تھی، وہ تو کسی بھی آدمی کو خودکشی پر مجبور کر سکتی تھی۔ مجھ کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ حسنہ رفاقت یا اپنے خامد کے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ تھے، رفاقت اور سراج۔ حسنہ ایک اور آدمی کی طرف بھی مائل ہو گئی تھی جس کو میں نے دماغ سے نکال دیا۔ ان کی تو ابھی ایک ہی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نذیرہ کے بیان کے مطابق صرف ایک بار کھیتوں میں ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھیج کر سراج اور رفاقت کو تھانے بلوا لیا۔ پہلے سراج کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ شخص بھی لباس اور فضاقت سے معزز آدمی لگتا تھا، بلکہ تھا ہی معزز کلاس کا آدمی اور 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کم از کم مسلمانوں کے واسطے 10 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اس کو شک نہیں ہونے دوں گا کہ مجھ کو اس پر قتل کا شبہ ہے۔ سراج بھائی، میں نے کہا، تمہاری اتنی اچھی بیوی کے مرنے کا مجھے دلی افسوس ہے۔ میں اس واقعے کو خودکشی لکھ لوں گا، لیکن مجھ کو پوری بات معلوم تو ہونی چاہیے۔ تم نے پہلے روز کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں اور قتل کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن میں اس کو قتل ہی کی واردات سمجھ سکتا ہوں۔ میرا دماغ آپ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا جناب عالی، سراج نے کہا۔ اگر آپ اس کو قتل سمجھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جن، بھوت یا فرشتہ نہیں سراج بھائی، میں نے کہا۔ اس وقت تک مجھ کو بے شمار ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو اندر کی اور راز کی باتیں بتا دو اور پھر مجھ کو بتاؤ کہ میں اس کو خودکشی لکھوں یا قتل کر لکھوں۔ میں نے اس شخص کے ساتھ گہرے دوستی والی ہمدردی کا رویہ اختیار کر لیا تو میں اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے دھوکے کے جال میں آ رہا تھا۔ اسی لب و لہجے اور انداز میں باتیں کرتے کرتے میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ دیکھو سراج بھائی، میں نے ایسے انداز سے کہا جیسے میں بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں نے یہ جو کہا ہے کہ میں جن، بھوت یا فرشتہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھ کو یہاں بیٹھے بٹھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو یہاں بیٹھے بٹھائے اپنے آپ ہی کوئی بات معلوم نہیں ہو جاتی۔ یہ مجھ کو لوگ اور میرے مخبر آ کر بتاتے ہیں۔ ایسے ہی تم بھی کچھ بتاؤ گے تو میں ان سب باتوں کی جمع، تفریق اور ضرب تقسیم کر کے کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ اگر تم اس کو قتل کا وقوع سمجھتے ہو تو مجھ کو پکا شبہ رفاقت پر ہے۔ مجھ کو سب پتہ ہے کہ رفاقت جیسے بدمعاش آدمی کا تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ میری اس بات پر چپ رہا
और साफ नजर आता था कि नजरें नीची करके सोच में चला गया था। तुमने अच्छा किया था कि इस शख्स से ताल्लुक तोड़ लिया था। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी ने भी इसकी दोस्ती खत्म कर दी थी। मुझको ये भी मालूम है कि अपनी बीवी और रफाकत की दोस्ती तुमने खत्म करवाई थी। अपनी बीवी को पहले इतनी आज़ादी देनी ही नहीं थी, लेकिन तुमने शायद शराफत में आकर बीवी को खुली छुट्टी दे दी थी। आप ठीक कहते हैं, सिराज ने कहा। मैंने सिर्फ शराफत की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से इतनी आज़ादी दी हुई थी कि मुझको उसके साथ बहुत ही प्यार था। मुझ पर तो वो अपनी जान निसार करती थी। तुम शायद बहुत देर से समझे थे कि बीवी और बदमाश शख्स रफाकत मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा, फिर तुम्हारी और बीवी की आपस में तू मैं भी हुई थी। जी हाँ साहब, सिराज ने कहा, हमारी आपस में झकझक तो हुई थी, लेकिन मैंने बीवी को साफ कह दिया था कि अपने आप बदलो, नहीं तो मैं तलाक की बजाय तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया देखेगी। वो जान न सका कि मैं इसकी ज़बान से ऐसी ही बातें उगलवा रहा हूँ। इसने ये बात बड़े फखरिया लहजे में कही और मैंने इसको खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस जैसे गैरतमंद आदमी ऐसे ही किया करते हैं। वो और ज़्यादा भूख में आ गया। मैं इसको इसी पोजीशन में लाना चाहता था और अल्लाह ने मुझको कामयाबी अता फरमा दी। मैंने एक और बात भी सुनी है। मैंने कहा, बीवी ने तुम्हें धमकी दी थी कि तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है कि उसने रफाकत की शय पर यह बात कही होगी। हाँ साहब, सिराज ने कहा, इसकी इस धमकी ने मेरी मर्दानगी को जगा दिया था। मैंने सुना था कि लोग मुझको ज़न-मुरीद कहते हैं, लेकिन बीवी की मुझको कत्ल की धमकी और लाश गायब कर देने की धमकी ने मुझको गैरतमंद खामिद बना दिया, जो अपनी बीवी को पाँव की जूती समझता था। फिर मेरे भाई ने मेरी गैरत को जगाया और एक बड़े ही प्यारे दोस्त ने मुझको हकीकत हाल बताई, तो मैंने रफाकत को घर आने से मना कर दिया। इसने पहले मेरा शक रफे करने के वास्ते बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की, लेकिन मैं अब पहले वाला सिराज नहीं रहा था जो उसके धोखे में आ जाता। मैंने इसको बड़ी साफ और खरी बातें कहती, तब उसने मुझको ये धमकी दी कि सिराज, होश में आओ, वरना अपनी बीवी को ढूंढते फिरोगे। सिराज ने जब रफाकत के ये अल्फाज सुनाए तो मैंने इसी पॉइंट को पकड़ लिया और सवाल दर सवाल और फिर जिरा शुरू कर दी। सिराज कमअकल आदमी नहीं था। वो मुझको हर सवाल का जवाब वाज़े करके देता रहा। सिराज पर कत्ल का शक तो कायम रहा, लेकिन ज़्यादातर शक रफाकत की तरफ जाता था। ये तो बिलाशुबा कहा जाता था कि रफाकत साहिब हैसियत और बदमाश आदमी है और उसको ढंग आता है कि वो बदमाशों, जुराम पेशा लोगों को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर भी मैं सोचता था कि ये बात कत्ल तक पहुंचने वाली नहीं थी, और उस ज़माने में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कत्ल का एकदम कम ही किसी के जहन में आता था। फिर ये भी ख्याल आया कि ऐसी सूरत पैदा हो गई होगी कि रफाकत एक लम्हे के वास्ते पागल हो गया और उसने हुस्ना को कत्ल कर दिया। लेकिन ये ख्याल भी आया कि इसने सिराज को क्यों ना कत्ल किया या करवाया। मैंने कुछ खुद दिमाग लड़ाया और कुछ सिराज से बातें पूछी, तो मेरा दिमाग एक ही जगह अटका रहा जहाँ सिराज पर ही शक था और ज़्यादा शक रफाकत पर हुआ। एक और ज़रूरी बात दिमाग में आ गई। कत्ल की सुबह तुम कहाँ थे सिराज भाई? मैंने पूछा। अगर तुम घर में ही रहते तो ये वारदात ना होती। तुम घर वापस कितने बजे आए थे? मैं सुबह 8 बजे के लगभग घर से निकला था, उसने कहा, और फिर कुछ वक्त इस तरह गुजर गया कि उसे मिल, उसके पास बैठ, किसी के साथ वैसे ही कोई बात की और किसी के साथ कारोबारी बात हो गई, और फिर मैं कचहरी चला गया। वहाँ ज़मीन के कागजात का एक काम था। गर्दावर ने वहाँ बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। वहाँ से वापस बाजार में आया, वक्त देखा 12 बज चुके थे। मैं खाने के लिए घर आ गया। उस वक्त आंधी बहुत तेज थी। घर में दाखिल हुआ तो आगे बीवी को इस हालत में फर्श पर पड़े देखा, जो हालत आपने भी देखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान लिखा गया था। सिराज को तो मौत के उस वक्त का इल्म ही नहीं था, न इसको बताने की कोई ज़रूरत थी। मैंने इस वक्त को जहन में रखकर उससे पूछा कि वो 11 बजे और फिर इसके बाद कहाँ था या कहाँ कहाँ गया था। उसने कहा कि वो सोचकर बताता है। उसने याद किया और 2 नाम बताए। उसने एक बार फिर सोचा और कहने लगा कि 11 बजे वो कचहरी से निकला था या वहीं था। इसके बाद जिन 2 आदमियों के पास वो गया, इनमें एक हिंदू आड़ती था और दूसरा मुसलमान दुकानदार था। मैंने ये दोनों नाम अपने जहन में नोट कर लिए। मैं ये सुराग लेने की कोशिश कर रहा था कि वक़्वा के वक्त सिराज घर में था या घर से बाहर था।
सिराज को अपने दफ्तर में बैठे रहने दिया और बाहर निकला। एएसआई को अलग करके कहा कि वो पहले कचहरी जाए, गर्दावर से मिले और पूछे कि सिराज उसके पास किस वक्त आया और किस वक्त रुखसत हुआ था। कस्बे की छोटी सी कचहरी थी जहाँ एक ही गर्दावर था और 2-3 पटवारी थे और तहसील का बाकी अमला था। एएसआई को मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि वो क्या काम करके आएगा। वो इस काम को अच्छी तरह समझता था और इस काम की अहमियत को भी जानता था। वैसे भी मुझको इस एएसआई की तरफ से हेरा फेरी का जरा सा भी खतरा नहीं था। वो चला गया और मैंने अपने दफ्तर में जाके सिराज को बाहर बैठने के वास्ते कहा और रिफाकत को बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। रिफाकत वाकई खूबरू जवान था, सिराज भी ठीक ठाक जवान था, लेकिन रिफाकत के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता था। हुस्ना का ज़ौक यकीनन अच्छा था जिसने रिफाकत को पसंद किया था, लेकिन अब मुझको रिफाकत और सिराज में एक फ़र्क नज़र आ रहा था और वो फ़र्क ये था कि सिराज मेरे सामने आकर बिल्कुल ही नहीं घबराया, न डरा और उसने जो भी बात की वो एतमाद के साथ की। इसके मुकाबले में रिफाकत के चेहरे और बैठने के अंदाज से साफ घबराहट नज़र आती थी। अगर मैं गौर से देखता तो मुझको उसके हाथों की उंगलियां कांपती नजर आती। रिफाकत यार, मैंने कहा, तुम्हारी सोनी को क्या गम लगा था कि उसने खुदकुशी कर ली? मैं क्या बता सकता हूँ जनाब, रिफाकत ने जवाब दिया। ये मरने वाली को मालूम होगा या उसका खामिद जानता होगा। मेरा तो उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक था नहीं। लोगों की तरह मैंने भी सुना और अफसोस हुआ कि ये औरत मालूम नहीं क्या दुख लिए अपने ही हाथों मर गई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अपने हाथों मरी है? मैंने पूछा। जैसा लोग कहते हैं वैसे ही मैं कह रहा हूँ, रिफाकत ने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें ज़रा लर्जा सा था। ये तो मैं नहीं बता सकता कि दिन दहाड़े इसको कौन कत्ल कर गया है। तुम्हारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था ना, मैंने अनजान बनते हुए कहा। फिर तुम तो मुझको कोई बात बता ही नहीं सकते। मालूम नहीं कौन कहता था कि सिराज के घर तुम्हारा आना जाना लगा रहता था, लेकिन तुम कहते हो कि इनके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। फिर तो मैंने खामखा तुम्हें यहाँ बुला लिया। कुछ बातें पूछनी थी, चलो इसी बहाने तुम्हारे साथ सलाम दुआ हो गई। मैं आपका खादिम हूँ जनाब, उसने घरेलू नौकरों के लहजे में कहा। मेरे वास्ते कोई भी खिदमत हो तो बंदा हाजिर है। हाँ रिफाकत, मैंने कहा, एक खिदमत है, जो कर दो तो सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। हुक्म सरकार, उसने पुरजोश लहजे में कहा। खिदमत यह है कि आज सच बोल दो, मैंने कहा। आओ जरा दोस्तों की तरह बात करें और फिर देखना कि मैं दोस्ती किस तरह निभाता हूँ। अब झूठ को अलग रख दो, मैंने तुम्हें खामखा ही नहीं बुलाया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सका। मैंने उसके सारे जिस्म की हरकत में बेचैनी नोट की और वह कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगता। मैं दरअसल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को ही देख रहा था। तुमने तो बात ही झूठ से शुरू की है, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, और फिर झूठ पर ही बात खत्म कर दी है। मैं तुम्हें साफ लफ्जों में बता देता हूँ कि बात खत्म नहीं हो सकी। तुम्हारे ही झूठ से अब बात चलेगी। सर ऊपर उठाओ और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि सिराज और उसकी बीवी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। उसने सर जरा ऊपर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और आंखें झुका लीं। अब तो इसके चेहरे का अच्छा भला रंग बिल्कुल ही फीका पड़ गया। किस किस को झुटलाओगे रिफाकत, मैंने कहा। क्या तुम इस सूरज के आगे पर्दा तान सकते हो जिसने सारी दुनिया को रोशन रखा हुआ है? अगर सारा शहर नहीं तो सिराज का पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम उसके घर उस वक्त जाते थे जिस वक्त सिराज घर नहीं होता था। सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी इस मियाँ बीवी से दोस्ती क्यों टूटी थी। उसने मेरे मुंह की तरफ देखा, 2-4 सेकंड चुप रहा और फिर डरी डरी सी आवाज में बोला, मुझको ख्याल आया था कि इससे मेरी बदनामी होती है। क्या हुस्ना बदनाम औरत थी? मैंने कहा। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बदनाम हुई। ये तो बड़ी लंबी बातें हैं जो मैंने उसके साथ की। इसकी वो बातें सुने जो उसने बड़े ही उखड़े उखड़े लहजे में की। जाहिर है वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके पाँव हिल गए थे। आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने उसके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली। मेरी एक गुजारिश सुन लें जनाब आली, उसने हाथ जोड़कर कहा। मैं इस डर से झूठ बोलता रहा हूँ कि मुझ पर कत्ल का शक न हो। यह सही है कि इनके साथ मेरा गहरा ताल्लुक था। इसने इन बातों में जो मुझको दूसरों से मालूम हो चुकी थी, बात बातें मान ली, लेकिन अभी तक वो झूठ बोल रहा था। अभी तो मैं तुम्हारी बीवी को यहाँ बुलाऊंगा, मैंने कहा। वो बाहर सड़क पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुनाएगी कि हुस्ना के पीछे तुम इस बीवी के साथ क्या सलूक करते रहे हो। अब तो वह ऐसा चौंका और बिदका जैसे इसे बिच्छू ने डस लिया हो। इसका चेहरा लाश की तरफ बेनूर हो गया। मेरी ये चोट उसके वास्ते
قابل برداشت نہیں تھی۔ اب تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی، میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری ایک آخری بات سن لو رفاقت، میں نے کہا، تم جو حرکتیں پردوں کے پیچھے کرتے رہے ہو وہ سب مجھ تک پہنچ چکی ہیں۔ تمہاری بیوی نے سراج کے گھر جا کر اس کی بیوی کی بے عزتی کی، تم نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور حسنہ سے کہہ بھی رہے تھے کہ وہ اپنے خامد سے طلاق لے لے، اس نے انکار کر دیا اور تم دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ دیکھو رفاقت، مان جاؤ تم حسنہ کے قاتل ہو، میں تمہاری اتنی زیادہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس وقوعے کو خودکشی لکھ دوں گا، لیکن تمہارا اقبال جرم ضروری ہے جو میں ضائع کر دوں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری یہاں بہت ہی بری حالت ہو جائے گی۔ حضور والا، رفاقت نے کہا، مجھ پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں نے حسنہ کو قتل کیا ہے۔ میں جھوٹ اس واسطے بول رہا تھا کہ ایک خاص بات پر پردہ ڈالنا تھا۔ اب میں وہ بات بتا دیتا ہوں اور شاید آپ کو حسنہ کا قاتل مل جائے، لیکن میں قتل کی عینی شہادت نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ حسنہ کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم تھے، پھر جس طرح حسنہ کے ساتھ اس کی چپکلش اور ناراضگی ہوئی وہ بھی اس نے خود سنائی، اور کہا کہ پہلے اس نے حسنہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ توڑے، پھر اس کو دھمکیاں دی تھیں۔ حسنہ کے ساتھ میرے تعلقات جیسے بھی تھے وہ بتا دیا ہے، رفاقت نے کہا، لیکن آپ شاید یہ نہ سمجھ سکیں کہ میرے دل میں اس عورت کی کتنی زیادہ اور کیسی محبت تھی۔ میرا اس کے ساتھ تعلق کچھ اور ہی نہیں بلکہ روحانی تعلق بھی تھا۔ اس کو میں نے بہت دھمکیاں بھی دیں لیکن وہ ضد میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر جیسے میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ وقوعہ کے روز مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت اس کے گھر گیا جب سراج اپنے کام کاج کو جا چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی چلی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ میں اس ارادے سے گیا تھا کہ حسنہ کے قدموں میں سر رکھنا پڑا تو رکھ دوں گا اور اسے راضی کروں گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، مجھ کو دیکھ کر غصہ جھاڑنے لگی، لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ذرا سی نرم ہوئی تو میں نے دھمکیوں کی معافی مانگی، اور بات ابھی آگے بڑھی نہیں تھی کہ سیڑھیوں میں سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ آدمی حسنہ کو پکارتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حسنہ نے کہا کہ یہ ان کا پڑوسی ہے، معلوم نہیں کیا لینے آ رہا ہے۔ حسنہ نے مجھ کو اشارہ کیا تو میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھ کو حسنہ کی آواز سنائی دی کہ آؤ چاچا جی، اس آندھی میں آپ کیسے آن اترے؟ آئیں بیٹھیں۔ میں نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس شخص سے حسنہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حسنہ نے اس کو چاچا کہا تھا۔ پہلو والی چھوٹی گلی والا دروازے سے اسی کمرے کا تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھ کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ پھر بارش بڑی تیز برسنے لگی اور میں نے دوبارہ حسنہ کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا اس وقت سراج گھر کھانے کے واسطے آیا کرتا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا کہ حسنہ اپنے گھر کے فرش پر مری ہوئی پڑی ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ سراج گھر آیا تو اس نے حسنہ کی لاش دیکھی اور محلے والوں کو بتایا۔ میں نے رفاقت سے کریت کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ شخص کتنے بجے سیڑھیوں سے اترا اور کمرے میں گیا تھا، اور پھر رفاقت کتنی دیر دوسرے کمرے میں رہا اور تقریباً کتنے بجے وہاں سے نکلا تھا۔ رفاقت نے اپنے ذہن پر زور دیا اور سوچ کر اس نے جو جواب دیا اس سے وہی وقت بنتا تھا جو پوسٹ مارٹم میں موت کا وقت لکھا تھا۔ میرے واسطے اب سوچنے اور معلوم کرنے والی بات یہ تھی کہ اس چاچے نے اگر حسنہ کو قتل کیا ہے تو اس کا باعث کیا تھا؟ کیا اس شخص نے حسنہ کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت اور ناکامی کی صورت میں حسنہ کو قتل کر دیا؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں یہی شہادت دیتی تھیں کہ مزاحمت اور دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پھر بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ چاچا کیا اتنے برے کردار کا آدمی تھا کہ اس نے حسنہ پر دست درازی کی۔ میرے پاس رفاقت ہی تھا جو کوئی نہ کوئی بات بتا سکتا تھا، وہ اس کو یقیناً جانتا ہوگا۔ میں نے رفاقت سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ بڑا زبردست مذہبی آدمی ہے، رفاقت نے بتایا۔ اس کی عمر 60 سال سے شاید 2-3 سال کم ہوگی۔ جہاں جاتا ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے اصولوں کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اس کی بعض حرکتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کی ایک نوجوان بیٹی نے خودکشی کر لی تھی، جس طرح حسنہ کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، بالکل اسی طرح اس شخص کی بیٹی کی لاش کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔
اور لاش کی دونوں مٹھیاں دوپٹے کو دونوں طرف سے جکڑے ہوئے تھیں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے اور میرا دماغ اور زیادہ بیدار ہو گیا۔ مجھ کو اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس شخص کی بیٹی نے شاید خودکشی نہیں کی اور بیٹی کی کسی بہت ہی بری حرکت پر اس شخص نے بیٹی کو اس کے دوپٹے سے پھانسی دے کر مار ڈالا ہے، تو میں شک کرتا کہ حسنہ کو بھی اسی شخص نے اسی طریقے سے مارا ہے، لیکن کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی۔ اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ رفاقت سے میرا شبہ ہٹ گیا تھا، اس پر شبہ قائم تھا۔ رفاقت نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن بات اس نے ایسی سنائی تھی جو جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس پر بہت زور دیا، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ رفاقت نے ایک اور ہی بات سنا ڈالی۔ یہ بات اس کو حسنہ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کی خودکشی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حسنہ اپنی چھت پر گئی تو ادھر یہ لڑکی اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ کسی بات پر حسنہ کی اس لڑکی کے ساتھ دوش کلامی ہو گئی اور لڑکی نے حسنہ کو کھری کھری سنا ڈالی۔ حسنہ کی بابت رفاقت نے بتایا کہ بڑی ضدی اور ہر درم عورت تھی۔ اس نے اس لڑکی سے اپنی بے عزتی کا اس طرح انتقام لیا کہ ایک دو دنوں بعد کہیں لڑکی کا باپ حسنہ کے سامنے آ گیا۔ حسنہ نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ اپنی بیٹی کا دھیان کریں، وہ چھت پر جا کر فصیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ اشارے بازی کرتی ہے۔ وہ لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہوتا ہے۔ حسنہ نے یہ جھوٹ یہ سوچ کر بولا تھا کہ باپ لڑکی کو مارے پیٹے گا۔ حسنہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر ایسے ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا کہ وہ یہی بات لڑکی کے سامنے کرے تو حسنہ پہلے سے زیادہ جھوٹ بول کر ثابت کر دے گی کہ یہ لڑکی ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ایسا تو نہ ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا ہو، لیکن اگلے دن یہ شور اٹھا کہ لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی ہے۔ یہ خودکشی کا وقوعہ تھا۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں اس لڑکی کے گھر گیا تھا اور اس کی لاش دیکھی اور پوسٹ مارٹم کے واسطے ہسپتال بھجوائی تھی۔ لڑکی کے باپ، ماں اور گھر کے دوسرے افراد نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا کہ باپ نے لڑکی کو مارا پیٹا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ چھت پر جا کر ایک لڑکے کو اشارے کرتی ہے اور اس طرح بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے۔ مجھ کو گھر والوں نے یہ بتایا کہ لڑکی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی اور اس کا جب غصہ آتا تھا تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ ایسے ہی بیانات تھے جن کے پیش نظر میں نے اس وقوعہ کو خودکشی لکھ دیا تھا۔ مجھ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ لڑکی جیسی کیسی بھی تھی، لڑکی کا باپ عجیب سنکی اور پاگل سا تھا۔ یہ بھی مجھ کو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کا باپ مذہب کی ایسی سخت پابندی کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس شخص کو میں شامل تفتیش کروں تو کس بنا پر کروں۔ ایک جواز بنتا تھا جو یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم میں موت کا جو وقت لکھا تھا عین اس وقت یہ شخص چھت کی طرف سے اترا تھا اور حسنہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے کیا کچھ پوچھوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اسی وقت بھیجا کہ وہ اس شخص کو تھانے لے آئے۔ میں نے رفاقت سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ جاری رکھی۔ وہ آ گیا۔ اس کا اصل نام جو کچھ بھی تھا، لیکن میں اس کو قاضی لکھوں گا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ یہ شخص قاضی لکھا کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو صحیح معنوں میں معزز افراد کے چہروں پر نہیں ہوتا۔ اس کی بابت جو باتیں بعد میں معلوم ہوئیں، ان میں سے ایک دو باتیں میں یہیں بتا دیتا ہوں۔ کسی وقت اسکول ٹیچر رہا تھا اور اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے لگا، لیکن دین کی بابت اس کا علم نہایت معمولی تھا، جو دیہات کے ملاؤں کا سا تھا۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کا تعلق قاضی قبیلے یا کسی قاضی خاندان کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ قاضی بنا ہوا تھا، اور یہ اس واسطے قاضی بنا ہوا تھا کہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ حالانکہ کسی نے اپنا کوئی مسئلہ یا کسی کے خلاف کوئی شکایت اس تک نہیں پہنچائی تھی۔ سراج کے بارے میں ایک بات یہ سن لیں، قاضی کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد میں ASI واپس آ گیا۔ وہ یہ رپورٹ لایا کہ وقوعہ کے وقت سراج اپنے گھر سے دور فلاں اور فلاں آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس رپورٹ نے سراج کو اس شک سے بری کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے سراج کو جانے کی اجازت دے دی، رفاقت کو تھانے میں ہی بیٹھا رہنے دیا۔ اس سے ابھی مجھ کو ضرورت تھی، اس پر قتل کا شک بھی میرے دل میں موجود تھا۔ یہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب؟ میں نے قاضی سے کہا، پہلے آپ کی بیٹی نے خودکشی کی تھی اور 2 ہی مہینوں بعد آپ کی پڑوسن نے بالکل آپ کی بیٹی کی طرح دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ کیا آپ مجھ کو کچھ روشنی دکھائیں گے؟
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قاضی نے کہا، جس طرح کسی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قاضی جب میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو مجھ کو لوگوں کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس کی بیٹی کی خودکشی کے وقت لوگوں نے مجھ کو بتائی تھیں۔ یہ میں کچھ تو پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں مختصر طور پر یہی کہوں گا کہ اس شخص کا ذہنی توازن کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا لوگوں کی رائے کے مطابق۔ اب یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے انداز سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ یہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ میں نے مذہب کے ایک مسئلے پر بات شروع کر دی۔ اس مسئلے کا تعلق جھوٹ کے ساتھ تھا۔ قاضی نے باقاعدہ واضح دینا شروع کر دیا، جس میں 2 آیات قرآنی اور پھر 2-3 احادیث کے حوالے دیتی ہے۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں نے اس کو تھانے کیوں بلایا ہے۔ اب ایک بات بتائیں قاضی صاحب، میں نے پوچھا، اس روز جب آندھی چلی تو آپ حسنہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ میں کسی حسنہ کے گھر نہیں گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ کسی غیر عورت کے گھر جانا گناہ کبیرہ ہے۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ نے قرآن کی جو آیتیں مجھے سنائی ہیں، میں انہی آیتوں کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے صحیح جواب دیں۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آئی، لیکن یہ ایسی نہیں تھی جیسی میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا یا پھیکا پڑ گیا یا لاش کی طرح ہو گیا۔ یہ تبدیلی جو قاضی کے چہرے پر آئی تھی عجیب سی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، آنکھیں بھی جیسے پھر گئی ہوں، اس کو دورے کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مجھ کو خیال آیا کہ لوہا گرم ہو گیا ہے اور اب ضرب لگانی چاہیے۔ مجھ کو اس کے چہرے کی اس عجیب تبدیلی سے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے حوصلہ قائم رکھا۔ تھانے میں آ کر جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے، میں نے کہا، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے قاضی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرعی قانون کا تقاضا کچھ اور ہے، قاضی نے کچھ اور ہی لہجے میں کہا۔ وہ 2 گواہ اس میں لازمی ہوتے ہیں۔ کیا آپ 2 گواہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ میں حسنہ کے گھر میں تھا؟ جی جناب قاضی صاحب، میں نے کہا۔ ایک گواہ تو باہر بیٹھا ہے اور دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ حسنہ کو آوازیں دیتے سیڑھیاں اترتے گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ وہ حسنہ کے گھر اترا تھا اور فلاں کام یا بات کہہ کر واپس آ گیا تو میرے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا کہ قتل کی واردات اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے اور قاتل رفاقت ہے، لیکن یہ شخص سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کا مشاہدہ اور تجربہ بھی یہی ہوگا کہ دوسروں کو واز سنانے والوں کا اپنا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قاضی کا تھا۔ میں نے اس پر ایک بم پھینکا۔ جناب قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ حسنہ کے گھر نہیں گئے تھے؟ آپ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب، حسنہ کی جبراً آبرو ریزی آپ کرنا چاہتے تھے۔ دھینگا مشتی میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بکواس بند کرو، قاضی نے یکلخت بیدار ہو کر اور گرج کر کہا۔ مجھے تمہاری تھانے داری کا ڈر ہے نہ تمہارے تھانے کا۔ مجھ پر جھوٹا الزام مت عائد کرو۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھا۔ میں اس پر جو الزام عائد کر رہا تھا وہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ پھر آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھ کو 100% یقین ہے کہ آپ وہاں گئے تھے اور اس پر آپ پردہ ڈال رہے ہیں۔ مجھ سے نہ ڈریں، تھانے سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں جس نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جس میں قہر اور غضب کی جھلک صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے جو جواب دیا اس کی مجھ کو بالکل ہی توقع نہ تھی۔ میں ایک عیار اور بدکار عورت کو سزا دینے گیا تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام صرف قتل پر سزائے موت دیتا ہے۔ میں نے اسے قتل کی ہی سزا دی ہے۔ قاضی نے کہا، اس شیطان عورت نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ میں نے اس سے اپنی بیٹی کے خون کا انتقام لیا ہے۔ یہ صحیح تھا کہ اس شخص کو ذہنی توازن کے بگڑ جانے کا دورہ پڑا تھا، لیکن مجھ کو بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے واسطے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدل دیا، بڑے تحمل اور بردباری اور ہمدردی سے اس کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اب میں اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی اور سنی تھیں جو تحریر کی ہیں، بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں اور میں نے اپنی عقل کا پورا اور ہوش مندی سے استعمال کر کے اس کو راز کی بات پر لایا تھا۔ اس نے اپنا بیان دے دیا جو مختصراً یوں تھا کہ 2 مہینے پہلے حسنہ نے اس قاضی کو کہا تھا
کہ اس کی بیٹی چھت پر جا کر پڑوسیوں کے لڑکے کو اشارے کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو رفاقت کی زبانی سنا ہی چکا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ حسنہ نے اس کو اس کی بیٹی کے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا جیسے اس کی بیٹی نے پڑوسیوں کے لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہوں۔ قاضی نے گھر جا کر بیٹی سے بات پوچھ کی، چونکہ بیٹی پاک صاف تھی اور اس پر الزام بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا، اس واسطے اس نے باپ کو ذرا بدتمیزی سے جواب دیا۔ قاضی نے لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ اس کو یہ بات حسنہ نے بتائی ہے۔ قاضی اس الزام کو صحیح سمجھ بیٹھا تھا۔ قاضی نے بیٹی کو صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ پورے گھر کے سامنے بیٹی کو 2-3 تھپڑ مارے اور اس کو بدکار بھی کہا۔ اسی رات جب سارے گھر والے سو گئے تھے، قاضی کا غصہ یا پاگل پن عود کر آیا۔ اس نے بیٹی کو جگایا اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا اور بیٹی تو ظاہر ہے کہ سمجھ ہی نہیں سکی ہوگی کہ باپ کیا کرنا چاہتا ہے۔ قاضی نے دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ کر دونوں طرف سے اتنی زور سے کھینچا کہ لڑکی کا سانس رک گیا اور وہ مر گئی۔ قاضی نے قتل کی اس واردات کو خودکشی ظاہر کرنے کے واسطے مری ہوئی لڑکی کے دونوں ہاتھ اس طرح دوپٹے پر رکھ دیے اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنا دیں جیسے لڑکی نے خود اپنی گردن کے گرد دوپٹہ لے کر دونوں طرف کھینچا ہو۔ قاضی بڑے آرام سے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کسی حد تک مطمئن تھا کہ اپنی بدکار بیٹی کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ ایک باپ کا نہیں بلکہ ایک قاضی کا فیصلہ تھا۔ صبح قاضی فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور اس کمرے میں گیا جس میں اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ قاضی نے شور مچا دیا اور گھر کے تمام افراد اکٹھا ہو گئے۔ قاضی نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے بیٹی کو سب کے سامنے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا تھا اور یہ الزام عائد کیا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نے بھی یہی بیان دیا اور مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت برا محسوس کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ گھر کے افراد اور خاص طور پر قاضی نے مجھ کو قائل کر لیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت قاضی نے مجھ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو حسنہ نام کی ایک پڑوسن نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی یہ حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے زیادہ کریدنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ قاضی نے اپنے بیان میں آگے چل کر کہا کہ اس کی بیٹی کی خودکشی کے 1 مہینے بعد محلے کے ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ حسنہ کہتی ہے کہ اس نے قاضی کی بیٹی پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز چھت پر اس کی اور لڑکی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑکی نے حسنہ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی کو یہ بات سنانے والے آدمی کو اس کی بیوی نے سنائی تھی۔ ایک روز 7 والی گلی میں قاضی کا آمنا سامنا حسنہ کے ساتھ ہو گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے؟ حسنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس نے تو شک میں بات کی تھی۔ چاچا جی، حسنہ نے قاضی کو کہا، میرے دل میں آپ کے گھرانے کی بہت عزت ہے۔ آپ کی بیٹی بڑی ہی نیک اور پاک تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی کہ وہ چھت پر جا کر ادھر ادھر جھانکے۔ میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ بیٹی کو منع کر دیں کہ فصیل کے ساتھ کھڑی نہ ہوا کرے، اس سے بیٹی کا پردہ نہیں رہتا۔ آپ نے بیٹی کو گھر جا کر مارا پیٹا اور اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ حسنہ نے بڑی ہی چالاکی اور عیاری سے بات کی تھی جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ قاضی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ تنہائی میں روتا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 3 راتیں ایسے بھی ہوا کہ آدھی رات کے وقت قاضی کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹی کی قبر پر چلا گیا۔ قبر پر ہاتھ پھیر پھیر کر روتا اور بیٹی سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی کی ذات میں یا دل میں حسنہ کے خلاف غصہ بھرتا گیا جو آخر انتقام کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر یوں ہوا جناب، قاضی نے بیان دیتے ہوئے کہا، آج سے 5 روز پہلے رات کا واقعہ ہے۔ میں سو ہی نہ سکا۔ آدھی رات کے بعد میں قبرستان چلا گیا اور بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر بیٹی سے معافیاں مانگی اور مجھ کو قبر سے آواز آئی، یا اس کو آپ اشارہ کہہ لیں کہ بیٹی نے مجھ کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، شرط یہ ہے کہ حسنہ کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اس نے مجھ کو آپ کے ہاتھوں مروایا ہے۔ یہ نہ تو اس کی بیٹی کی آواز تھی نہ یہ قبر کا اشارہ تھا، یہ قاضی کا اپنا خیال تھا جو ایک خوفناک ارادہ بن گیا تھا۔ قتل والے دن جب آندھی چلی تو قاضی اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ شاید اوپر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو وہ نیچے لانے گیا تھا۔ اپنی چھت سے اس کو حسنہ کے گھر کا صحن اور برآمدہ نظر آیا اور کمرے بھی، اور اس کو حسنہ ایک کمرے میں جاتی نظر آئی۔ قاضی کو معلوم تھا کہ سراج صبح سویرے نکل جاتا ہے، حسنہ کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور گھر میں حسنہ اکیلی ہوتی ہے۔ قاضی پر پاگل پن طاری ہو گیا۔
اس کو معلوم نہیں تھا کہ حسنہ اکیلی نہیں بلکہ اس کا دوست رفاقت اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ قاضی اپنی چھت سے حسنہ کے گھر کی چھت پر آ گیا اور سیڑھیاں اتر آیا۔ کمرے میں گیا تو حسنہ اس کو دروازے میں ملی۔ قاضی سیڑھیاں اترتے حسنہ کو پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ رفاقت دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ تم نے میری بے گناہ بیٹی کو میرے ہاتھوں مروایا ہے، قاضی نے حسنہ کو کہا۔ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ چاچا جی، حسنہ نے تڑپ کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قاضی نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، جھپٹا مار کر حسنہ کے سر سے دوپٹہ کھینچا اور بیشتر اس کے کہ حسنہ قاضی کا ارادہ بھانپ سکتی، اس کا دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ چکا تھا اور قاضی نے دوپٹے کو دونوں طرف سے اتنی زور سے کھینچا ہوا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ حسنہ تندرست عورت تھی، اس نے زور زور سے ہاتھ پیچھے کو مارے۔ قاضی اس کے پیچھے کھڑا دوپٹہ کھینچے ہوئے تھا۔ حسنہ اس پھندے سے آزاد ہونے کو ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے اتنی زور زور سے دونوں بازو پیچھے کو کیے کہ اس کی کلائیاں قاضی کے سر سے ٹکرائیں اور چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک بار تو پھندا ذرا ڈھیلا ہو گیا۔ اس وقت حسنہ نے دوپٹے اور اپنی گردن کے درمیان انگلیاں ڈالیں لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ قاضی نے اس کو جان سے مار کر ہی دم لیا، لاش کو بڑے آرام سے فرش پر لٹایا اور جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کی مٹھیاں بنا کر ان میں دوپٹہ پکڑا دیا تھا، اسی طرح حسنہ کے ہاتھوں کی بھی مٹھیاں بنائیں اور دونوں طرف دوپٹہ مٹھیوں میں دے دیا، پھر مٹھیاں وہیں اکڑ گئیں۔ قاضی سیڑھیوں سے اوپر گیا اور اپنے گھر اتر گیا۔ آندھی نے اس کو بہت فائدہ دیا۔ اسی روز شام سے ذرا پہلے جب بارش تھم کر پھوار بن گئی تھی، قاضی اپنی بیٹی کی قبر پر گیا اور کہا کہ لو بیٹی، میں نے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اب مجھ کو معاف کر دو۔ میں نے قاضی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور مقدمہ تیار کرنے لگا۔ یہ تو پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو میں نے 2 دن صرف کر کے مکمل کی اور چالان کورٹ میں پیش کر دیا۔ قاضی نے ایک مجسٹریٹ کو دفعہ 164 کے تحت اقبالی جرم قلم بند کروا دیا تھا۔ قاضی نے ایک کے بجائے 2 قتل کیے تھے اور اس نے دونوں کا اقبالی بیان دے دیا۔ سیشن کورٹ سے اس کو سزائے موت دی گئی تھی لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ حسنہ نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے ہاتھوں مروا دیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی اور اسی طرح قتل ہوئی جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔